अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता सबक में हम मुक़द्दमतुल जज़री से नून साकिन के अहवाल पढ़ रहे थे और हमने नून साकिन का इजहार और इदगाम ये हमने पढ़ा था। आज हम आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको एक दफ़ा रिपीट भी कर लेते हैं और उसके साथ ही फिर बाकी जो अहकाम हैं इक़लाब और इख्फा वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए देखते हैं, ये पीछे से कल वाला सबक मुख्तसरन उसका खुलासा हम रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं जी। वो ऐसे है कि बाबुन फी अहकामिन नून साकिनती व तनवीन, नून साकिन और तनवीन का बयान। और शेर है इस बाब का नून साकिन और तनवीन का। पहले तो वैसे मुक़द्दमतुल जज़री में 65 नंबर शेर है। व हुक्म तनवीन व नूनी युल्फा इज़हारुन इदगाम व क़ल्बुन इख्फा। फिर देखिए, व हुक्म तनवीन व नूनी युल्फा इज़हारुन इदगाम व क़ल्बुन इख्फा। ये पहला शेर है। सब आ गए हो? जी जी। अच्छा, दूसरा शेर है फ़इंद हर्फ़िल हल्क़ि अज़हिर वद्दग़िम फ़िल लाम वर्रा ला बिगुन्नतिल लज़िम। फिर सुनिए, फ़इंद हर्फ़िल हल्क़ि अज़हिर वद्दग़िम फ़िल लाम वर्रा ला बिगुन्नतिल लज़िम। तीसरा शेर है जिसमें ये इदगाम का बयान शुरू हुआ है। व अदग़िमम बिगुन्नतिन फ़ी यूमिनु इल्ला बिकिलमतिन कदुन्या अनवानु। ये शुरू तो पिछले शेर से हो गया था, वद्दग़िम फ़िल लाम वर्रा ला बिगुन्नतिल लज़िम। और ये आगे व अदग़िमम बिगुन्नतिन फ़ी यूमिनु इल्ला बिकिलमतिन कदुन्या अनवानु। और इसी तरह ये शेर का इस बाब का आखिरी शेर है जिसमें इक़लाब और इख्फा का बयान किया गया है। वल क़ल्बु इंदल बा बिगुन्नतिन कज़ा इख्फा लदा बाक़िल हुरूफ़ उख़िज़ा। ये जो शेर नंबर 4 का पहला मिसरा है इसके अंदर इक़लाब है। वल क़ल्बु इंदल बा बिगुन्नतिन कज़ा, और चौथे शेर के अंदर ये इख्फा का बयान है, इख्फा लदा बाक़िल हुरूफ़ उख़िज़ा। ये आइए हम दोबारा पीछे आ गए हैं। ये पहले शेर में इजहार, नून साकिन और तनवीन का इजहार का बयान बताए गए हैं अहकाम के 4 हुक्म हैं, इजहार, इदगाम, क़ल्ब और इख्फा। दूसरे शेर में और ये इजहार का बयान हुआ है और पहले मिसरे में, और दूसरे मिसरे में लाम और रा में इदगाम ताम का जिक्र किया गया है। फ़इंद हर्फ़िल हल्क़ि अज़हिर वद्दग़िम, ये इजहार का बयान हो गया। फ़िल लाम वर्रा ला बिगुन्नतिल लज़िम। तीसरे शेर में जो इदगाम नाक़िस है पहले मिसरे में, और दूसरे मिसरे में जो इजहार मुतलक है, 4 अल्फाज जो कुरान करीम में हैं जिनमें एक कलमा होने की वजह से इजहार किया जाता है, इजहार मुतलक उसको कहते हैं। वो तीसरे शेर के दूसरे मिसरे में ये है। पहला मिसरा है व अदग़िमम बिगुन्नतिन फ़ी यूमिनु इल्ला बिकिलमतिन कदुन्या अनवानु। तो आइए अब हम दोबारा पीछे चलते हैं। तो हम जरा पीछे दूसरी किताब में भी देख लें। ये
وہاں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی حکم تنوین اور نون ساکن کا، تنوین اور نون ساکن کا نون ساکن اور تنوین میں احکام پائے جاتے ہیں. کیا کیا؟ اظہار، ادغام، قلب اور اخفا. اور اسی طرح اس کتاب میں بھی نون ساکن اور تنوین کے حوالے، اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا. یہاں پر اقلاب پہلے رکھا گیا ہے اور ادغام بعد میں، لیکن امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار کے بعد دوسرے نمبر پہ ادغام رکھا ہے، تیسرے نمبر پر اقلاب اور چوتھے نمبر پر اخفا. اچھا، آئیے ہم سب سے پہلے اظہار ہی پڑھتے ہیں، اسی ترتیب کو اس کے ساتھ اس کتاب میں ہم پڑھیں گے جس ترتیب میں مقدمۃ الجزری ہے. حضرت پڑھیے جی صاحب ذرا یہ اظہار کا. اظہار اس کا معنی ہے البیان، جی یعنی ظاہر کرنا. اصطلاح قراء میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ زمانی کے ظاہر کرنا. جی، مثلا اکو، عذاب، غیر غنہ زمانے کے. جی جی پڑھیے. عذاب علیم، اس کو اظہار خلقی کہتے ہیں. جی ہاں جی، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، خواہ ایک کلمہ میں ہو خواہ دو میں، تو نون کو اس کے مخرج محقق، نون کا مخرج محقق، کیونکہ یہ مخارج محقق وہ ہیں جو ہونٹوں، زبان اور حلق کے ساتھ ہیں، اور جوف دہن اور خیشوم یہ مخارج مقدر ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ مخرج محقق نوک زبان اور تالو سے تمام صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا، پڑھنا واجب ہے. کیونکہ حروف حلقی اپنے مخارج میں کیوں اس کے اندر اس کو ظاہر کرتے ہیں، ادغام کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حروف حلقی اپنے مخارج میں نون کے مخرج سے دور ہیں. نون جو ہے وہ جہاں سے یہ ہونٹوں کے بعد زبان کا جو یہ زبان کا طرف ہے، کنارہ، یہاں سے ادا ہوتا ہے. جب اوپر لگے ثنایا اولیاء ربائی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ یہاں سے نون نکلتا ہے، تو حلق بڑی دور ہے. تو اس لیے یہاں کہتے ہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھو. اب اس کی مثالیں میں نے کل دی تھیں، اب دوبارہ کر دیتا ہوں. حمزہ کی مثال ہے تنوین کے ساتھ کلن آمنا. نون کی مثال، ساکن کی مثال ہے حمزہ کے ساتھ اسمن اسلم اور ین اونا. ہا کی مثال ہے جرفن ہار، من ہاجرا. اور ہا اور عین کی مثال ہے نارن حامیہ، ون حر. اور عین کی مثال ہے حقیق علی من عامل. خا کی مثال ہے یومئذ خاشعہ من خاف المنخنقۃ. اور غین کی مثال ہے تنوین کے ساتھ من ماء غیر آسن اور من غل اخوانا فسینغون. تو یہ اظہار کی مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اب آئیے اظہار کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادغام. ادغام جی پڑھیے ایسا. ادغام جی پڑھیے. پر اقلاب، ادغام پڑھنا ہے. لغوی معنی جی. اس کے بعد اقلاب نہیں ہے. اس کے بعد نہیں، میں نے کہا نا کہ ہم ترتیب وہ لیں گے جو مقدمۃ الجزری کی ہے. اچھا میں نے کہا وہ ترتیب لیں گے. ادغام، ادغام لغوی معنی ہے ادخال الشیء فی الشیء، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا. اور یہ آ گئی اب اصطلاح قراء میں. جی بولیے.
اصطلاح قراء میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ لفظ دو ہوں تو نون ساکن اور تنوین کو اس دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھو۔ جی نون ساکن اور تنوین کے ادغام کی 3 شکلیں ہوں گی۔ 3 شکلیں ہیں جی۔ ایک، نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام واو اور یا میں ناقص ہوگا، جیسے مم وال، من یقول۔ میوال میوال۔ اچھا سنیے یہ، ہاں ٹھیک ہے آگے چلیے۔ من یقول بولیے مثالیں۔ من یقول جی غشاوۃ ولہم۔ جی جی، نون ساکن اور نمبر 2، تنوین کا نون ادغام۔ ساکن، نمبر 2، نون ساکن اور تنوین کا ادغام میم اور نون میں مختلف فی ہوگا، جیسے یعنی ممن۔ غنہ تو ہوگا، غنہ ہوگا، اختلاف یہ ہے کہ یہ غنہ اس نون کا ہے یا میم کا ہے، ممن میں یا من نبی میں پہلی نون کا ہے یا دوسری نون کا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ لیکن امام جزری نے یہ اختلاف یہاں بیان نہیں کیا۔ انہوں نے یہ اختلاف بیان کیا ہے کہ لام اور را میں جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ادغام بغیر غنہ کے ہے، وہ کہتے ہیں کہ غنہ کے ساتھ بھی ثابت ہے، لیکن انہوں نے نون اور میم اور واو اور یا کا ادغام مطلقاً یہ کہا ہے کہ یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ آگے جب ہم جزری میں آتے ہیں میں اس کی تشریح دوبارہ کرتا ہوں۔ یہ تیسرا پڑھیے جناب، نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام لام اور را میں۔ نون ساکن اور نون کا ادغام لام اور را میں تام ہوگا، جیسے ملدن۔ ملدن ہو۔ اچھا اب آپ نے دیکھا ہے یہ ملدن، نون ساکن علیحدہ لفظ ہے، ربہم علیحدہ ہے، ملدن من علیحدہ ہے، لدن علیحدہ ہے۔ یعنی یہاں پہ شرط یہ ہے کہ لفظ 2 ہوں گے تو ادغام ہوگا، اگر لفظ 1 ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا۔ تو 4 الفاظ، 4 قسمیں مثالیں آتی ہیں، مثلا دنیا جتنی جگہ پہ بھی آئے گا نا ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیان، قنوان، سنوان، بنیان یہ ایک لفظ ہے۔ اس وجہ سے حالانکہ بعد میں نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون ہے، یہاں نون ساکن کے بعد قنوان میں واو حرف یرملون ہے، سنوان ان میں نون ساکن کے بعد واو حرف لین ہے، بنیان میں بھی یہ ہے، لیکن اس لیے یہاں اظہار ہو رہا ہے کہ 2 کلموں کی شرط پہ یہ پورا نہیں اترتے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آئیے نمبر 3 پہ ہے اقلاب۔ جی، اقلاب لغوی معنی ہے تحویل الشیء عن وجہ، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ اور اصطلاح قراء میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا، جی جیسے من بعد جی سمیع بصیر۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے آگے اخفا، یہ چوتھا آگے جی، بڑھیا سا۔ اخفا اس کا لغوی معنی ہے الستر، یعنی چھپانا ہے۔ اصطلاح قراء میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد بولیے ایسا 29 حروف 29 حروف میں سے حروف خلقی اور حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ، ایک منٹ ٹھہریے، حروف حلقی کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، حروف یرملون کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں، اور با کو حرف اقلاب کہتے ہیں۔ تو ہمیں حروف اخفا کی ضرورت ہے۔ اب 35 میں سے 6 نکل گئے حروف حلقی یعنی جو اظہار کی وجہ بنتے ہیں، 6 نکل گئے حروف یرملون جو ادغام کی وجہ بنتے ہیں، کتنے ہو گئے 12، اور حرف با حرف جو اقلاب کی وجہ بنتا ہے ہو گئے 13۔ الف ویسے ہی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ بھی الف خالی ہے، نون بھی خالی ہے،
14 تو 29 میں سے جب 14 کو تقسیم کریں تو باقی 15 رہ جاتے ہیں. تو یہ باقی 15 حروف میں سے کون کون سے ہیں وہ دیکھیے. تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ ہیں جی وہ سارے آگے ہیں، یہاں تک ہیں. یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے پھر کیا کریں گے صاحب؟ اظہار. جی 15 جی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے جی بولیے نا. جی 15 حروف کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ زمانی کے ساتھ ادا کرنا. یہ اخفاء کا طریقہ بتایا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے وقت زبان کو مخرج کے اندر نہیں لگانا، مخرج میں بڑی نرمی کے ساتھ یعنی قریب لگا کر. جس طرح میں آپ کو بتاؤں ہمارے اردو زبان میں یہ کچھ لفظ آتے ہیں کنول یا کنواں، تو یہ اخفاء کی شکلیں ہیں ہماری اردو زبان میں. کنول، کنواں، یہ تو یہ دیکھیں کنول میں یا کنواں میں زبان دور ہے مخرج سے تھوڑی سی، تو غنہ جو ہے وہ یہ جو کنول اور کنواں جو ہے نا یہ اخفاء کی مثال نہیں ہے. سوری، یہ مجھ سے یہ ادغام ناقص کی مثال ہے، کیونکہ نون کے بعد واو آ رہی ہے نا، یا آ رہی ہے. اچھا، جیسے آپ دیکھیں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں ٹانگ، ٹانگ، تو یہ تو آگے گاف ہے نا، مطلب یہ ہے کہ مخرج میں زبان نہیں لگنی، دور رہنی ہے. تو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ زمانی کا مطلب ہے کہ ایک الف کی مقدار میں غنہ کے ساتھ ادا کرنا. آپ غنہ زمانی کہہ لیں یا ایسے کہہ لیں ایک الف کی مقدار میں، کیونکہ غنہ زمانی کی مقدار جو ہے وہ قراء یا تجوید کے طلباء جانتے ہیں کہ اس کی مقدار ایک الف ہی ہوتی ہے. تو چاہے یہاں یہ کہہ لیں کہ ایک الف کی مقدار میں غنہ ادا کرنا یا غنہ زمانی کے ساتھ ادا کرنا، کہ نہ تو اظہار کی طرح نون اپنے مخرج سے ظاہر ہو جس طرح انعمت، نہ تو اظہار کی طرح نون اپنے مخرج سے ظاہر ہو، اور نہ ادغام کی طرح نون اپنے مخرج سے دوسرے مخرج کے اندر داخل ہو کر ختم ہو جائے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت ہو. صاف چھپانا بھی نہیں ہے اور صاف ظاہر بھی نہیں کرنا. اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور میم کے اخفاء کو اخفاء شفی کہتے ہیں. ایسا پھر پڑھیے ذرا باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف. جی باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ زمانی کے ساتھ ادا کرنا، کہ نہ تو اظہار ہو اور نہ ادغام، بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت ہو. اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں اور میم کے اخفاء کو اخفاء شفوی کہتے ہم نے ہیں. میم کے باس میں یہ ہم نے بیان کیا تھا. اب آئیے ہم دوبارہ چلتے ہیں مقدمۃ الجزری میں. اب آئیے نون ساکن اور نون تنوین کا بیان. حکم تنوین و نون یلفا، ترجمہ کریں پہلے. وہ حکم اور حکم، تنوین تنوین نون تنوین، و نون مراد یہاں سے نون ساکن، یلفا پایا جاتا ہے. یلفا کا معنی ہے پایا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا
اور حکم تنوین اور نون ساکنہ کا پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے، کیا حکم ہے؟ اظہار کا معنی اظہار، ادغام کا معنی ادغام، وقلب اور قلب یعنی اقلاب، اخفا سے مراد اخفا۔ اب چاروں نام جو ہیں وہ جو احکام جو ہیں، چاروں حکم، ان کے نام یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور حکم تنوین اور نون ساکنہ کا پایا جاتا ہے کیا کیا؟ اظہار، ادغام، قلب اور اخفا۔ ایسا پڑھیے ذرا شعر۔ وحکم تنوین و نون یلفا اظہار ندغام، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اظہار ندغام و قلب اخفا، جی ترجمہ پڑھیے نیچے سے۔ اور حکم تنوین اور نون ساکنہ کا پایا جاتا ہے نمبر 1 اظہار میں، نمبر 2 ادغام میں، نمبر 3 اقلاب میں، اور نمبر 4 اخفا میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے اس سے اگلا شعر۔ اب اس میں دو حال یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ ایک تو اظہار کا حال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ادغام کی، لیکن ادغام کی دو حصوں میں کر کے، ایک ادغام جو ادغام تام ہے بغیر غنہ کے، اس کو یہاں کریں گے، اور ادغام ناقص جو ہے ان کو آگے لے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں فَعِنْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ أَظْهِرْ، یہاں تک اظہار ہو گیا۔ حروف حلقی 6 ہیں، تو ارشاد فرما رہے ہیں، اور حروف حلقی کے نزدیک نون ساکن کے اندر، یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھو۔ پڑھیے سب ذرا۔ فعند حرف الحلق اظہر والضغم فی اللام والراء بغنۃ اللازم۔ جی، اور کہتے ہیں لام اور را میں۔ اب ہم نے یہ پیچھے ابھی دیکھا ہے کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را میں غنہ کے بغیر ادغام تام ہوگا، اور یا واو لا نون میم میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اور وہاں پہ ہم نے 3 قسمیں کی تھیں، لام اور را میں بغیر غنہ کے، میم اور نون میں ادغام میں جو قراء ہیں ان کے اقوال ہیں کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ غنہ تو ہے نون کا نون میں اور نون کا میم میں، لیکن یہ غنہ نون کا نہیں ہے، بلکہ نون جس حرف میں داخل ہو رہا ہے دوسرے نون میں یا میم میں، اس کا غنہ ہے۔ تو یہاں پر علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہمارا قرات امام عاصم، قرات امام عاصم میں 2 آگے ان کے شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے امام شعبہ اور ایک کا نام ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں جو ہیں راوی ہیں، شاگرد ہیں حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت امام شاطبی جو ہیں وہ تو لام اور را کا ادغام، نون کا لام اور را میں ادغام بغیر غنہ کے ہی کہتے ہیں کہ ادغام تام ہے، لیکن امام جزری جن کی یہ کتاب ہے ان کا موقف جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نون کا ادغام لام اور را میں غنہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ یہ کتاب انہی کی لکھی ہے اور انہی کا موقف ہم یہ بیان کرتے ہیں، تو اس کتاب میں انہوں نے اپنا موقف، اور حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کو حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوائد مکیہ میں بھی بیان کیا ہے، اور اس کی عبارت اس طرح ہے: نون ساکن کے بعد لام اور را میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، گو غنہ کے ساتھ بھی ثابت ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نون مقطوع یعنی مرسوم ہو، اور اگر موصول ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔
یعنی شرط یہاں پر نہیں بیان کی، لیکن شرط یہی ہے کہ نون اپنی اصلی شکل میں، نون اپنی اصلی شکل میں، جیسے ان کی نون ہے، ان لا ملجا ہے لفظ، ان لا ملجا، یہ دیکھیے یہ الف زبر نون، ان الف علیحدہ ہے، نون علیحدہ ہے، نون نہ الف سے جڑا ہوا ہے اور نہ بعد میں میم سے جڑا ہوا ہے، اپنی پوری شکل میں ہے جیسے حروف ہجا میں ہوتا ہے. تو یہ مقطوع اور مرسوم ہے. ایسے نون کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ادغام غنہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ ضروری نہیں ہے، مطلب کہ ہو سکتا ہے، غنہ کے ساتھ بغیر غنہ کے بھی ہو سکتا ہے. جب یہ کہا نا لا بغنۃ اللزم، نہیں غنہ کے ساتھ ضروری، مطلب یہ کہ غنہ ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا موقف ہے، لیکن اس کی میں یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ اس جو آپ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ادغام لام اور را میں غنہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو نون ہے وہ مقطوع بھی ہو اور مرسوم بھی ہو. جب مقطوع ہوگی تو ظاہر ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تنوین بھی نہ ہو، ایک تو نون کی اپنی مکمل شکل ہو، تنوین بھی نہ ہو، مقطوع بھی ہو اور مرسوم بھی ہو، تو پھر غنہ ہو سکتا ہے پھر لام اور را میں نون کا ادغام. جی اچھا آپ پڑھیے ذرا اس کا ترجمہ لفظی. فعند پس نزدیک، فا کا معنی ہے پس، عند کا معنی نزدیک، حرف الحلق حرف حلقی کے اظہار، اظہر امر کا صیغہ ہے، اظہار کر. کس کا اظہار کرو؟ نون کا. نون کی بات چل رہی ہے نا. پس نون میں نزدیک حروف حلقی کے اظہار کر، یعنی نون کے ساتھ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھو، جیسے من عاملہ، یہ ہو گیا اظہار. اب آگے آ گیا ادغام. ودغم، اور ادغام کر نون کا فی اللام، فی معنی میں، لام میں، ورا اور را، لام اور را میں ادغام کر نون کا، لا نہیں، بغنہ ساتھ، با معنی ساتھ غنہ کے، لازم ضروری نہیں ہے، یعنی لام اور را میں نون کا ادغام کر لیکن غنہ کے ساتھ ضروری نہیں ہے، بغیر غنہ کے بھی تو کر سکتا ہے، یعنی تام بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ شرط میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ نون مقطوع بھی ہو اور مرسوم بھی ہو، اور اگر مقطوع یا مرسوم نہیں ہے تو پھر ادغام ناقص جائز نہیں ہے. ہاں جی ایسا پڑھیے جاتا ہے نیچے یہ ترجمہ. پس تو نزدیک، جی پس تو نزدیک حرف حلقی کے اظہار کر. جی آگے پس تو نزدیک حرف حلقی اور ادغام کر لام و را میں جو غنہ کے ساتھ ضروری نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، تام بھی ہو سکتا ہے. نون کا ادغام لام اور را میں ناقص بھی ہو سکتا ہے، تام بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شرط میں نے بتا دی ہے کہ نون مقطوع یعنی مرسوم ہو، اور اگر موصول ہے اور یا مرسوم نہیں تو پھر غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا اب یہاں پہ ہمارے استاد گرامی نے یہ نوٹ دیا ہے، یاد رہے کہ حضرت علامہ جزری جنہوں نے یہ اشعار نظم کیے ہیں ان کے طریقے میں، اور قرات سبا کے جو دیگر قراء ہیں ان کے نام بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ علامہ جزری کے طریقے میں، اور امام نافع، امام ابو جعفر، امام مکی، امام ابو عمر، امام یعقوب، امام شامی اور امام حفص کے لیے لام اور را میں نون اور تنوین کا ادغام بالغنہ اور بلا غنہ دونوں طرح جائز ہیں. ہاں آگے لکھ دی ہے قاری صاحب نے وہ بات، مگر نون کے لیے شرط ہے کہ مرسوم ہو، ورنہ صرف بلا غنہ ہوگا، اور بطریق علامہ شاطبی صرف بلا غنہ ادغام ہے.
علامہ جزری نے اپنے طریقے کے مطابق فرمایا ہے کہ غنہ ضروری نہیں ہے، اور ہم اکثر جتنا بھی پڑھا جاتا ہے نا ہمارے بر صغیر میں، وہ زیادہ عمل جو ہے نا ترک شاطبی کے اوپر ہی ہوتا ہے، طریقے شاطبی کے اوپر ہی۔ تو اب یہ غنہ کے جو ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام یہ اوپر جو بیان ہوا ہے، اب آگے آ گیا ہے ادغام ناقص۔ وَأَدْغِمًا بِغُنَّةٍ فِي يُؤْمِنُوا إِلَّا بِكِلْمَةٍ كَدُنْيَا عَنْوَنُوا۔ پڑھیے سب یہ شعر۔ وَأَدْغِمًا بِغُنَّةٍ فِي يُؤْمِنُوا إِلَّا بِكِلْمَةٍ كَدُنْيَا عَنْوَنُوا۔ پھر پڑھیے ذرا۔ وَأَدْغِمًا بِغُنَّةٍ فِي يُؤْمِنُوا إِلَّا بِكِلْمَةٍ كَدُنْيا عَنْوَنُوا۔ جی ابھی ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ ہاں یہ آ گیا جی ترجمہ اس کا۔ اور ضرور ادغام کر، وَأَدْغِمًا، وَأَدْغِمًا پیچھے جو لفظ ہم نے پڑھا ہے شعر، وَأَدْغِمًا اور ضرور ادغام کر، بغنہ ساتھ، بامن ساتھ، غنہ کے ساتھ، فی من میں، یومن یعنی یا واو میم نون کے حروف، چار حرف یا واو میم نون، ان حروف میں ادغام جو ہے وہ غنہ کے ساتھ ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین اگر یا میں ملے یا واو میں ملے یا میم میں ملے یا نون میں ملے تو کیا ہوگا کہ نون ساکن اپنا غنہ جو ہے وہ ظاہر، ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کے ساتھ غنہ کی آواز ہمیں آئے گی، اور ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ روایت حفص میں 3 حروف ہیں جن کا ادغام ناقص ہوتا ہے، اور وہ تینوں جو ہیں وہ متجانسین ہیں۔ یہ امام جزری تو متقاربین کو مانتے نہیں نا، اس لیے ہم یہی کہیں گے۔ 3 حرف میں سے ایک ہے طا، وہ قرآن کریم میں 4 حروف آتے ہیں، احط، فرغت، ما فرغتم اور فرغت، 4 لفظ ہیں وہ۔ اور ایک حرف ہے قاف، قاف کا ادغام کاف میں ناقص بھی ہوتا ہے تام بھی ہوتا ہے۔ الم نخلقکم، کچھ قراء کہتے ہیں امام کے ناقص ہے، کچھ کہتے ہیں تام ہے۔ یہ 2 حرف ہو گئے۔ تیسرا حرف ہے نون، نون کا ادغام حروف یرملون میں سے یومن میں، یا واو میم نون میں ادغام ناقص ہے۔ تو ادغام تام تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ادغام ناقص صرف 3 حروف کے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک طا ہے، اس کی تفخیم، صفت استعلاء اور اطباق باقی رہ جاتی ہے طا کی، اور قاف کی صفت استعلاء، طا کی استعلاء اور اطباق دونوں صفتیں وہ ادغام ناقص میں ظاہر ہوں گے۔ احط، فرغت، ما فرغتم، فرغت، یہ 4 لفظ ہیں۔ اور قاف کا کاف میں جب ادغام ہوگا تو اس کی صفت استعلاء باقی رہے گی، الم نخلقکم، اور وہ بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ادغام تام اور کچھ کہتے ہیں ادغام ناقص۔ امام جزری ادغام تام اور امام شاطبی ادغام ناقص۔ تو روایت حفص میں تو دونوں ہو گئے۔ تو یہ 3 حرف ہیں متجانسین کے ہیں جن میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ادغام مثلین میں تو ناقص ہوتا ہی نہیں۔ ادغام مثلین کی ایک ہی قسم ہے ادغام مثلین تام، اور ادغام ناقص کی متجانسین کی 2 قسمیں ہیں، ادغام متجانسین تام، ادغام متجانسین ناقص۔ اور ناقص میں صرف 3 حروف ہیں، ایک طا جس کا ادغام ناقص ہوتا ہے، ایک قاف اور ایک نون۔ تو اب آئیے واپس ہم چلتے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین اگر ضرور غنہ کا ادغام کر، یومن کے جو حروف ہیں ان سے پہلے اگر وہ آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ لفظ 2 ہوں، اور اگر لفظ 1 ہو تو یہ آگے ارشاد فرما دیا حضرت نے، ارشاد فرماتے ہیں
इल्ला बिकिलमतिन का दुनिया और अनवनु, इरशाद फरमाया मगर एक कलमा में जैसे दुनिया और उन्वान ठहराया, यानी ये अलहदा बात उन्होंने कर दी कि सिर्फ 4 लफ्ज ऐसे हैं जैसे दुनिया है और दुनियानुन सिनवानुन किनवानुन बुनियानुन, ये 4 लफ्ज हैं कि जिनके अंदर एक लफ्ज होने की वजह से शर्त तो पाई जा रही है कि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आई है, किनवानुन में वाव है, सिनवानुन में वाव है, बुनियानुन में या है, मगर चूंकि लफ्ज एक है इसलिए यहाँ पे इजहार होगा, मगर एक कलमा में इजहार होगा, इदगाम नहीं होगा। इसको मशरूत, इसको अलहदा कर दिया और हमने इसका नाम पीछे पड़ा है कि इसको इजहार मुतलक कहते हैं। अब आइए हज़रत आगे, तो वल क़ल्बु, तीसरा हाल पढ़िए, शेर पढ़िए जरा। वल क़ल्बु इंदल बाब गुन्नतिन कज़ा, ये पढ़िए। वल क़ल्बु इंदल बाब गुन्नतिन कज़ा इख्फा लदा बाकिल हुरूफि उखिज़ा, इसका तर्जुमा पहले पढ़ देते हैं। हाँ, फिर पढ़ लिया एक दफा। वल क़ल्बु, वल क़ल्बु इंदल बाब गुन्नतिन कज़ा इख्फा लदा बाकिल हुरूफि उखिज़ा। वल क़ल्बु, और क़ल्ब यानी इक़लाब, इंदा नजदीक, अलबा बा के साथ, गुन्ना के बुगुन्नतिन यानी इक़लाब करो बा के नजदीक, यानी नून के बाद अगर बा आ जाए तो फिर नून को मीम से बदल कर गुन्ना के साथ अदा करो। नून को मीम से बदल देते हैं ना, तो उस बदलने के अमल को इक़लाब कहते हैं। इसी तरह इख्फा करो लदा, नून साकिन के बाद नजदीक, बाकी जो हरूफ हैं 15, इख्फा नजदीक बाकी हरूफ के लिया गया है। उखिदा लिया गया है, हरूफ का माना हरूफ के, बाकी माने बाकी, लदा माने नजदीक, इख्फा। तर्जमा इस तरह होगा, अच्छा पढ़िए ये तर्जमा नीचे। और कल्ब बा के नजदीक गुन्ना के साथ होता है, इसी तरह यानी गुन्ना के साथ इख्फा नजदीक बाकी हरूफ के लिए क्या किया गया है। अब आइए पहले हम कल्ब के मतलब देखते हैं, यानी नून साकिना खा मुतवस्सिता हो या मुततर्रिफा। मुतवस्सिता कहते हैं हाजी साहब जो दरमियान में नून होती है, जैसे इंदा के देखें ना, ये नून दरमियान है ना, ये जो नून है ये इसे कहते हैं मुतवस्सिता। और अगर नून लफ्ज के आखिर में आए, जैसे मिन आगे यौम है, ठीक है ना, इसे कहते हैं मुततर्रिफा, यानी एक तरफ मुततर्रिफा। तनवीन के बाद अगर हरफे बा वाक़या हो, जैसे अम्बिहुम, अब ये देखिए ये बा जो है ना ये मुतवस्सिता है, और अम्बूरी का यहाँ पर बा जो है ये नून जो है, ये नून जो है ये यहाँ पर मुतवस्सिता है, और अम्बूरिका में नून जो है ये मुततर्रिफा है। और तनवीन की मिसाल अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अलीमुन ये तनवीन जो है ये हमेशा होती है मुततर्रिफा है, ये लफ्ज के ऊपर होती है आखिर में, तो ये इसे कहते हैं। तो नून तनवीन, नून साकिन और नून तनवीन को मीम से बदल देंगे। कि मैंने आपको कल के सबक में बताया था कि तनवीन की कितनी किस्में हैं और नून की कितनी किस्में हैं। तनवीन की मैंने आपको बताई थी किस्में, याद है हाजी साहब? जी, तनवीन लिखने में नहीं आता, पढ़ने में आता है। ये इकसाम है आज, तनवीन लिखने में नहीं आता, पढ़ने में आता है। तो अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि कल्ब और इख्फा, नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो गुन्ना के साथ मीम को बदलकर गुन्ना के साथ उसको अदा करो। इसी तरह बाकी जो 15 हरूफ हैं इनमें से कोई हरफ आ जाए तो उनके अंदर इख्फा करो
اور اخفا کا ترجمہ میں نے اس کا طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ نون کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر ایک الف کی مقدار میں ناک سے آواز بڑھا کر غنہ زمانی کے ساتھ نون کو جو ہے وہ ادا کریں گے. جیسے انفسہم، انفسہم، انتم، انذرتہم. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.